वेलकम टू एजेंडा 360। आज हम लाइव हैं, संडे का शो है और आज हम बात करेंगे धरनों की सियासत के हवाले से। धरनों को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे बड़े सगीर में कई सालों से इस्तेमाल किया जाता है। एहतजाज की सियासत हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन जहां 6 महीने गुजरे हों और एक मैंडेट लेके, एक भारी मैंडेट लेके जो हुकूमत आई है, उसको पहले 6 महीने में ही डिस्टेबलाइज करना धरनों के जरिए या रोडों पे आके, क्या ये अच्छी सियासत है? आईनी हक अपनी जगह, लेकिन इसका क्या ये इस्तेमाल बर वक्त है? क्या ये दुरुस्त है इस्तेमाल? इस पे भी बात करेंगे। और फिर आगे जाके लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, जिसमें पीटीआई और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड हैं सिंध के सूबे में, खासकर कराची के शहर में। और जाहिर है कि पीएमएल नून भी लोकल गवर्नमेंट की तरफ पंजाब में खासकर और पख्तूनख्वा में पीटीआई के मद्दे मुकाबिल होगी। इसकी भी हम बात करेंगे। शुरू करेंगे, पहले जाहिर है अपने गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, बहुत मशहूर हो गए सर, आप बहुत जल्द मशहूर हो गए क्योंकि आपने कराची से एमएनए की सीट जीती, कराची से, जबकि एमक्यूएम के अलावा कोई नहीं जीतता था। आप जीते भी और नेशनल असेंबली में आप बहुत नुमाया रोल भी अब अपना चुके हैं। पीटीआई के एक बहुत सीनियर लीडर आपको तस्वर किया जाता है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आप डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर हैं सिंध असेंबली में, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आपसे भी जाहिर बात होगी। आयतुल्ला दुरानी साहब, पीपल्स पार्टी के अब मंझे हुए सियासतदान और वर्कर लेवल से ऊपर आए हुए लीडर, जाहिर है आपका पर्सपेक्टिव भी पीपल्स पार्टी की तरफ से हम लेंगे। एजाज चौधरी साहब जो हैं एमएनए हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी है, उसका मौक़िफ़ भी बयान करेंगे। पहले मैं शुरू करूंगा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आपसे। ये धरनों की जो सियासत है, 6 महीने के अंदर ही एक एजिटेशन के मोड से अभी तक लगता है पीटीआई निकली नहीं है। इलेक्शन के रिजल्ट्स आपको कबूल नहीं हैं, कुछ भी होता है आप रोडों पे आ जाते हैं। एक मैंने जिस तरह कहा, आईनी हक आपका जरूर है, लेकिन क्या ये इस आईनी हक का एक दुरुस्त इस्तेमाल है, मुल्क के मफादात में इस्तेमाल है, कि जबकि एक भारी मैंडेट लेके हुकूमत आई है, आप उसको वो मौका नहीं दे रहे जो कि अवाम ने उसको मौका दिया है? पूरा मौका था जनाब। बजट के हवाले से इससे ज्यादा मौका क्या हो सकता है? बड़े अरसे से चर्चा था कि बजट की टीम तैयार है और हम मैदान में आते ही ये करेंगे वो करेंगे। जो बजट है वो पिछले 63 साल की अक्कासी कर रहा है, हूबहू वैसे ही है। अशराफिया के लिए रियायतें हैं, फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट सेक्टर के इनकम टैक्सेस कम किए गए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाया गया, और प्रेडिक्टेबल था कि जिस तरह से ये कर रहे हैं महंगाई बढ़ेगी, प्रेडिक्टेबल था। अब असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट में और टॉक शोज में बेहतर नहीं, यही मैं कह रहा हूं, असेंबली के अंदर 6 दिन मेरी तकरीरें उठाकर देख ली और हमने कहा कि प्रेडिक्टेबल है, हमने कहा कि ये इन्फ्लेशन होगा, हमने कहा कि ये बजट के अंदर कोई इनोवेशन नहीं है, वैसा का वैसा ही है। हमने कहा इनको कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने के और तरीके हैं, उनको अपनाओ। सारे मशवरे देने के बावजूद ये टस से मस नहीं हुए। और जब महंगाई अगर अवाम के पास आ जाए, फिर आप ये कहें कि ये टूल कोई नहीं है, ये अवाम की बातों की अक्कासी है। और ये धरना हमने नाम दिया है, वरना हिंदुस्तान पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनने से पहले प्रोटेस्ट होता था। धरना कोई नई चीज नहीं है, ये रिवाज है, यही तरीका है। क्योंकि हुकूमत जब मानती नहीं, देखो मैं आपसे आर्गू कर रहा हूँ, पार्लियामेंट एक तरीका है, बिल्कुल है। पार्लियामेंट की मैंने आपको बता दिया कि सारी कोई फर्क नहीं पड़ा जो हमने कहा इनसे। एक दूसरे ये कि पार्लियामेंट के पिछले आप 2-3 सेशंस उठाकर देख लीजिए, न मिनिस्टर्स होते हैं वहां पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चौधरी निसार कह रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब को ईसीएल पर डालना चाहिए आप कह रहे हैं। कितनी अच्छी बात हो यार। आप ये देखो कि 30 दिन वो बाहर रहे और 3 दिन पार्लियामेंट में आए, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ईसीएल पर डाला जाए। मगर ये तो चौधरी निसार ने कहा कि मिनिस्टर्स नहीं होते। अगर 35 सवाल आज आए हैं, क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस हो या रिटन क्वेश्चंस हो, 35 में से अगर 28, सुनो मैं आर्गुमेंट एज इट 35 में से अगर 28 के जवाब ही ना हो मिनिस्ट्री की तरफ से, तो पार्लियामेंट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, एजाज चौधरी साहब, आपने सुन ही लिया, एक हद तक सही कह रहे हैं। मैं तो धरनों की सियासत पहले 6 महीने के हक में वैसे ना होता, लेकिन पीएमएल नून को किस तरह रीच किया जाए, वो तो पार्लियामेंट में होती ही नहीं, टॉक शोज पे आप अब आते नहीं। तो अगर आपके पास एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि रोडों के अलावा कोई चारा ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि जहां तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, आज तक आप देखें, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखें, जो भी इश्यू हुआ, मतलब सबसे पहले हमें जो महंगाई से भी पहले हमें दहशतगर्दी का सामना था। कितना गए? अगर 10 दिनों में 10 सेशन में देखें मेरी, आप मुझे बात, अगर आप मुझे अगर मौका देंगे
تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی ڈاکٹر صاحب جی میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ جس وقت پی ایم ایل این کی حکومت بنی سب سے پہلا چیلنج جو تھا وہ دہشت گردی تھی اور آپ کو بھی سامنا تھا کے پی کے اندر اور فیڈریشن میں چونکہ پی ایم ایل این وہاں آپ نے پالیسی اب جا کے سنا ہے کہ بنائی ہے ابھی تک بنائی بھی نہیں تھی جی دیکھیں ماشاءاللہ یا آپ اپنے لیڈر صاحب سے پوچھیں یا اگر آپ اپنے بارے میں اس طرح کی بات کریں تو آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ آپ ڈاکٹر علوی نہیں بول رہے اس وقت حیدر وحید میں اینکر ہوں میں بول رہا ہوں میں ڈاکٹر ہوں ویسے ڈاکٹر آف جورسپروڈنس ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں سمجھ نہیں سکا کیونکہ میں تو یہاں آپ چلیں کوئی بات نہیں بس بتائیں میاں صاحب کے پاس احتجاج ریکارڈ کرنے کا روڈوں کے علاوہ کوئی طریقہ رہ گیا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ جوک کرے آپ نہیں جوک نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے اگر آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیں گے تو پھر میں کیسے اپنی بات کر سکوں گا آپ مطلب بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ یہ تو آپ کی عجیب جو ہے نا یہ پتہ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں شکر ہے مجھے بڑے میاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے دیکھیں ہمیں ایک ایسا ملک پاکستان جہاں جنگ جاری تھی ہمیں دہشت گردی کا سامنا تھا اور سب سے پہلے ہم نے اس ایشو کو ایڈریس کیا کس طرح کیا بتائیں کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تمام پارٹیز کو کانفیڈنس میں لیا کنسنسس پیدا کیا پرانی بات ہو گئی سر اعتماد میں لیا اچھا اس کے بعد دیکھیں پارلیمنٹ کو بات چیت شروع ہوئی سارے آپ کے گراؤنڈ میں یہ ہے کہ آپ پچھلی حکومت کا ریکارڈ دیکھ لیں پچھلے 6 ماہ میں دیکھ لیں کتنے حملے ہوئے ہیں اس سے پہلے دیکھ لیں کے پی کے اندر کتنے حملے ہوئے ہیں دوسرے کسی صوبے میں کتنے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں آپ کوئی نمبر سامنے رکھیں فیکٹ سامنے رکھیں تو بہرحال یہ دھنوں کا تو جواب نہ ہوا لیکن آپ دیکھیں اگر صاحب آپ کو میں تھوڑا ہی اور وقت دے پاؤں گا اور بھی ہمارے گیسٹ ہیں آپ نے یہ نہیں بتا پایا ابھی تک کہ دھنوں کے علاوہ کیا طریقہ ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ احتجاج ریکارڈ کر سکے یہ ہے کہ اگر کسی کی بات میں وزن ہو تو وہ اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر بات کرے دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں میاں صاحب آتے ہی نہیں آج کے پارلیمنٹ آپ جتنی بھی تجاویز آج دی ہیں جو عمران خان صاحب نے بڑے قابل احترام ہیں بڑی ان کی بڑی پارٹی ہے ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بھی قابل عمل تجویز ہے کوئی سب جو تجویز انہوں نے دی ہیں میں نے جانا ہے خواجہ صاحب کے پاس بھی درانی صاحب کے قابل قبول کوئی تجویز ہے میں نے کہا تھا کہ ایک بتا دیں کسی کے اوپر میں نے کہا تھا کہ انڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جی میں نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہوتا کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا جو پریشر ہے وہ عوام پر آتا ہے اور ٹیکسیشن بڑھنا چاہیے کارپوریٹ سیکٹر کا ٹیکس کم کیا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ سارے پاکستان کا کالا اور سفید دھن پراپرٹی میں ہے تو پراپرٹی کے حوالے سے جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے وہ لگایا جا سکتا تھا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ موڈیفائی کر سکتے ہیں یہ تاکہ عوام پر پریشر کم ہو اگر سنیے پھر بھی پریشر رہے تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان مختلف معاشی مسائل سے گزر رہا ہے مگر اس طرح سے نہیں کہ بیڈ پالیسیز کی وجہ سے جو مہنگائی ہو نا تو اریٹیٹ کرتی ہے خیر حالات جتنے برے ہوں ان کے حوالے سے حکومت کیا کرتی ہے اس کو تو جج آپ کریں گے نا حکومت کو جی خواجہ صاحب سے پوچھنا تھا سر آپ لوگوں نے تو جلسوں کا پی ٹی آئی نے لیٹ سے اس فیز میں جلسوں کو عام کرایا لیکن یہ جلسوں کی سیاست جو ہے جو آپ کی 80s اور 90s کی ہے بڑے بڑے جلسے پاکستان کے سب سے بڑے جلسے آپ نے کیے تو یہ آپ کے لیے تو ایک عام سی بات ہے لیکن یہ جو سیاست ہے اس کا ایک وقت نہیں ہوتا کیا یہ آج آپ نے جو ہے ایک ریلی نکالی ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جبکہ آپ کا کیس پینڈنگ ہے میں خود ہائی کورٹ میں تھا پورا دن آپ کا کیس چلا ابھی منڈے کو پھر لگا 2 دن تو پورے دن چلا ہے آپ کا کیس جی ہاں آپ بھی وہیں کورٹ میں تھے تو ایک کورٹ میں جب یہ بات ہے تو کیا یہ پریشر کس پہ ڈالا جا رہا ہے روڈ پہ آکے دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز تو یہ اچانک نہیں ہوا اگر ہمارے 3 پروٹیسٹ ہوئے ہیں تو یہ اچانک نہیں ہوئے آج سے 2 مہینے پہلے جو ہماری پیپلز پارٹی سے ملاقاتیں رہیں اور اس ایکٹ کو پہلے ہم نے فلور پہ مسترد کیا اس کے بعد ان کے بعد ڈائیلاگ کا سلسلہ کیا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے دوست یہ لانے کے پہلے ہم سے مذاکرات کر لیتے انہوں نے ٹیبل میں سے یوں نکالا جس کی تمام کاپیز ٹریجری بینچز پہ بھی نہیں تھی
اور انہوں نے آئیز اور نوز کیا اور حالانکہ انہیں ضرورت اس چیز کی نہیں تھی, میجورٹی ان کے پاس تھی. ٹھیک, میجورٹی کا مطلب سر آئین کی خلاف ورزی ہے, میجورٹی کا مطلب فنڈامنٹل وہی غلط ہے, وہ آپ کو میجورٹی کا یہ جب ہمارا مذاکرات کا ڈیڈ لاک آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے, اور یقین کیجئے میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ جس کو مرضی چاہے بٹھا لیں ہمارے صوبے کی پیپلز پارٹی کے اراکین میں, کیونکہ میں ان تمام میٹنگوں میں حصہ رہا ہوں, کسی ایک آرگومنٹ پہ بھی وہ ہمیں کنونس نہیں کر پائے. ایون کمشنر کے بعد ٹریبونل میں بھی ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, ایون ریٹن آبجیکشن تک فائل نہیں کیا پیپلز پارٹی نے. کمشنر سے ڈپٹی کمشنر سے نوکریوں کے انڈر پریشر میں تھے, ہم نے کہا بھائی ہم ریٹن آبجیکشنز لے کر آئے ہیں, آپ نے جو ہمیں دیے ہیں اس کی ریسیونگ کاپیز لیے, جو ایک طریقہ کار ہے. وہ زبانی نہیں جی یہ ہم نہیں مانتے, یہ جی ہم نہیں مانتے. ارے بھائی کیا مانتے کیا ہیں پھر آپ اپنا پروسیجر نہیں مانتے, آپ اپنے 5 نوٹیفیکیشن نہیں مانتے جو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے خود ان کے کہنے پہ نکالے, پھر آپ وہ ڈیلیمیٹیشن ٹریبونل نہیں مانتے, تو پھر ہمارے پاس چوائس کیا رہتی ہے ہم کورٹ میں. اور اس کے بعد کورٹ میں جانا ایک علیحدہ پروسیجر ہے, ہمیں عوام کو بھی تو موبلائز کرنا ہے, اسی جو قدغن لگی ہوئی لوکل گورنمنٹ ہے اسی میں حصہ بھی تو لینا, تو عوام کو ہمیں اویئرنیس بھی دینی ہے, اور اسی اویئرنیس کے تھرو ہم اپنا احتجاج بھی بلند کر رہے ہیں. دورانی صاحب کی پارٹی جو ہے وہ سب سے کم میرے خیال سے بلیو کرتی ہے یہ دھرنوں اور جلسوں والی سیاست میں, کافی کام اور آرام سے, ایک صوبے میں محدود بے شک, لیکن لگ رہا ہے کہ ایک عجیب طرح کی کامنس ہے پیپلز پارٹی میں, بس آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. خورشید شاہ صاحب بھی کوئی ایجیٹیشن نہیں کر رہے, خان صاحب جس طرح کی کر رہے ہیں اس وقت نون کے خلاف, پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اٹس ایز اف کہ آپ ایک صوبے کو بس چلانے میں اطمینان سے چلانا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی آن دی ادر ہینڈ خوش نہیں ہے ایک صوبے کو چلانے سے, انہوں نے آگے بھی احتجاج کرنا ہے. تو آپ کی سیاست دھرنوں کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ ہر پارٹی کے اپنا ایک طریقہ کار ہے, مطلب ان کا ایم کیو ایم کی جو پارٹی پوزیشن ہے انہوں نے اپنے آپ کو اسی لیول پہ رکھنا ہے, اپنے اس معیار کو قائم رکھنا ہے, کیونکہ جیسے جیسے وہ نیچے جائیں گے نا, ہمارے پاس تو یہ تھا کہ ہمیں کئی دفعہ بڑے جھٹکے لگے, پیپلز پارٹی کو پورے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جھٹکا لگ جاتا ہے, ہم پھر وہ چلے جاتے ہیں زیرو بن کر کے, پھر ہمیں اٹھ کر کے. اس دفعہ جو ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے پارٹی نے, تحریک انصاف نے اور ایم کیو ایم نے جو دھرنا دینا شروع کیا یا ایک احتجاج کرنا شروع کیا, اس کو آپ نیگیٹو نہ لے لیں, اس کو بلدیاتی انتخابات کے ابتدائی جلسہ سمجھیں. یہ ابتدائی جلسے ہیں, کیونکہ اگر کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا حفظ ماتقدم کے طور پر ان کو اپنے آپ کو وارم اپ رکھنا ہے نا پولیٹیکل ورکر کو, تو جیسے خان صاحب پنجاب میں وہ آ کر کے کیا کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کی تیاری, آپ نے دلچسپ بات کی دورانی صاحب, انتخابات کی تیاری, اس میں ایک سوال پھر چودھری صاحب کی طرف بنتا ہے, آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صرف اب وہ پنجاب میں انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب کو پورے اس کو بلا لو اور ہمیں انتخابات کرانا ہے, چونکہ بلوچستان کے انتخابات ہو چکے ہیں اور یہ 3 صوبوں میں انتخابات ہونا ہے, اس لیے ان کی سیاسی پارٹیوں نے اپنے آپ کو دوسرے صوبوں میں دوسرے جگہوں پر اپنے آپ کو وارم اپ کرنا شروع کیا. چودھری صاحب آپ سے پھر پوچھوں گا, پی ٹی آئی جو ہے اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کی تیاری میں یہ ایجیٹیشن کر رہی ہے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی ہے, تو ایک طرف پختونخوا میں جو نعرہ چلتا ہے یعنی غیرت کا, یعنی ڈرون حملوں کا, وہاں اس پہ احتجاج ہوتا ہے, اور لاہور میں پھر کیونکہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے وہاں مہنگائی پہ احتجاج ہوتا ہے. تو آپ پختونخوا کی سیاست پھر بھی آج کل لگ رہا ہے کچھ ذرا زیادہ کرتے نظر آ رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات تو پورے ملک میں ہونے ہیں, سوری پی ٹی آئی جس طرح کرتی آ رہی ہے, آپ نہیں. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں اب جو لوکل باڈی الیکشنز ہوں گے, پی ٹی آئی کا جو بہت سٹرونگ اور ایکسٹریم سٹانس نظر آیا پختونخوا میں, کیا پنجاب کے عوام بھی اس پہ تائید کریں گے؟ کیا وہ ان کو اس سٹینڈ کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے, یا وہ بولیں گے کہ کچھ ذرا پختونخوا سینٹرک سیاست آپ کو نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھ, اسلام آباد کے تقریباً تمام سنجیدہ حلقے اور جو قریبی ذرائع ہیں پی ٹی آئی کے, وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پی کے میں چونکہ وہ اس طرح کی تبدیلی نہیں لا سکے جو جس طرح کے خواب یا جو ان کا مینیفیسٹو تھا یا جس طرح کی وہ چاہتے تھے, جب ان کو حقائق نظر آئے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے جس طرح کا جان, جس طرح کا وہ میرے خیال میں حکومت چھوڑنے کا سوچ رہی ہے پی ٹی آئی, تاکہ وہ سیاسی شہید. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, میں آپ کے جواب پہ واپس آؤں گا. سوری مجھے کچھ دیر سے اصل میں بریک جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ایڈز ڈراپ ہو رہے ہیں, وہ بھی ضروری ہیں. ہم بریک کی طرف جائیں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور واپس آ کے اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے.
ویلکم بیک. آگے ہمیں کراچی آپریشن کی بھی بات کرنی ہے، لیکن لوکل گورنمنٹ الیکشنز اور آج کے جو دیگر سیاسی ایشوز ہیں دھرنے کے حوالے سے، اس کی ہم پہلے بات کنکلوڈ کریں گے. چودھری صاحب سے میں نے کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ انہی کے پاس آؤں گا، تو چودھری صاحب آپ کنکلوڈ کر لیں، لیکن یہ بھی ساتھ بتائیں کہ یہ وہ شعر جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ نہ کوئی تیر نہ کوئی بلہ، شیر کلہ، اور اب نظر ہی نہیں آتا شعر. اب میاں صاحب جو ہے نہ پارلیمنٹ آتے ہیں، نہ میاں صاحب نے جو ہے وہ انسپریشنل لیڈرشپ کوئی بڑے ٹاپکس پہ سیکٹیرین کوئی ایشو ہو جائے، یعنی کہ وہ ٹی وی پہ آ کے انسپائر کریں لوگوں کو. ٹھیک ہے، لونز کے حوالے سے کراچی آپریشن بھی انہوں نے شروع کیا، ایک آدھ اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ انسپریشنل لیڈرشپ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایک میچور نواز شریف سے، جو کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے انہوں نے کافی لوگوں کو الیکشن سے پہلے ایک طرح سے اشارہ اسی طرح کیا تھا کہ جیسے وہ ایک بہت میچور پولیٹیشین بن کے واپس آئیں گے، وہ انسپریشنل لیڈرشپ ان میں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ وہ غائب کیوں اتنا ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب پارلیمنٹ کو آنے والے دنوں ٹائم بھی دیں گے، اور خود آنے والے دنوں میں. اور جہاں تک آپ کے پہلے جو میں نے گزارش کی ہے اس کا لب لباب یہ ہے، چونکہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے اور پھر آپ مجھے بیچ میں ٹوک دیتے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں جتنے ایشو پاکستان کے سامنے تھے، کراچی کے حالات سے لے کے ساری دہشت گردی دیکھ لیں، پھر جو پاکستان کے دوسرے حالات سے انرجی کرائسس تھے، آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہے. آپ دیکھیں گے مہنگائی کی جہاں تک صورتحال ہے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. ڈاکٹر الوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹیکس ہونا چاہیے. ہم اس پہ من و ان یقین رکھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو ٹیکس دینا چاہیے، لیکن مجھے تھوڑا سا اختلاف جو ڈاکٹر الوی صاحب سے ہے، جو انہوں نے کارپوریٹ کا ذکر کیا کہ کارپوریٹ سیکٹر کو ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے. تو آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ کارپوریٹ سیکٹر ہے وہی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، وہی پوری دنیا کی اکانومی چلاتے ہیں، اور اسی سے ملک جو ہے ترقی کرتے ہیں. تو یہ بڑی ضرورت ہے. نہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر مضبوط ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا سا لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز اگر کراچی میں ہو جاتے ہیں فرل، جو کہ obviously لگ رہے ہوں گے، تو پہلے جو پی ٹی آئی نے اتنے سارے کراچی میں ووٹ لیے، خاص کر ابھی کراچی سے شروع کر کے باقی صوبوں کی بھی بات کریں گے، تو کیا یہ پاپولیرٹی جو ایک اپ سرج تھا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں، یہ آج بھی ہمیں نظر آئے گا؟ یا جو انٹرویننگ ایپیسوڈز ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کا ڈرون اور نیٹو سپلائز کے حوالے سے ایک پختونخوا سینٹرک سٹانس، یا کراچی پہ کم توجہ نظر آئی، صاف بات ہے پی ٹی آئی کی، وہ کیا عکاسی اس چیز کی آپ کو الیکشن میں خدشہ ہے کہ نظر آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے نا وہ اس معنی کر کے پہلے سے بہتر ہوگا. مگر میں چند چیزیں آپ سے ذکر کر دوں. اس بات کا یہاں کہا گیا کہ صاحب یہ صرف وارم اپ ہے، جو ہمارے پروٹیسٹ ہیں یہ وارم اپ ہے یہ، اور یہ نیٹ پریکٹس ہے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ نہیں، یہ ڈی بیس کر رہا ہے ہمارے آرگومنٹ کو. یہ ملک کے حقیقی ایشوز ہیں. کوئی میرا بھائی یہاں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے، کمر توڑ مہنگائی ہے. اور میں نے تو کچھ نیشنل اسمبلی میں فگرز دیے. اس مہنگائی کا اثر کیا ہوا؟ 62% تو ویسی خط افلاس نیچے تھے. آپ ڈاکٹر ہیں لاء کے، جب میں ڈاکٹر ہوں، میڈیکل پروفیشن سے تعلق ہے، ڈینٹسٹری سے بیسیکلی، مگر گروتھ سٹنٹنگ بھی ہے پاکستان میں، وچ از اے ویری انیوژل تھنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامعین کو بھی پتا ہونا چاہیے. اب تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ میل نیوٹریشن سے قد کم ہو جائے گا، قد کاٹ کم ہوگا، ادروائز آدمی ویسے ٹھیک ہوگا. مگر اب فگرز یہ ہیں کہ جناب برین سائز بھی اسمال ہوتا ہے، آئی کیو بھی کم ہوتا ہے. تو 40% بچے ہمارے یہاں کے گروتھ سٹنٹنگ کا شکار ہیں کیونکہ رات کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا پاتا. یہ کرمنل بات ہے اور اس کا مہنگائی سے تعلق ہے. غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میں نے کہا کہ ان آرگومنٹس کو اگر آپ یہ کہیں کہ صرف سیاست کے آرگومنٹس ہیں، تو میں کہوں گا کہ اس کو صرف ووٹنگ سے مت منسلک کیجئے. یہ حقیقی مسائل ہیں لوگوں کے. اب میں آپ سے جو بلدیات کے سلسلے میں آپ کہہ رہے تھے، مجھے سخت افسوس ہوا کہ بلدیات کے اندر جتنی ہم نے پروگریس عامروں کے نیچے کی اتنی سیاستدانوں کے نیچے نہیں کی ہمیشہ سے. یعنی ایوب خان نے بلدیاتی انتخابات کرائے، ضیاء الحق نے کرائے. بیچ کے عامر جو ہیں وہ ویک رکھنا چاہتے ہیں نا، بیچ کے ٹیئر کو ویک کرتے ہیں اور نیچے سٹرونگ کرتے ہیں. اچھا جب یہ بیچ کا ٹیئر آتا ہے تو وہ ساری طاقت بیچ کا ٹیئر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. تو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ اس نے ایکچولی پاورز کو ڈیوالو نہیں کیا. اب تو بحث اور بھی آگے ہے نا. اب تو یہ کہ وہ میدان میں کھیلنے بھی نہیں دے رہے. یعنی ایک تو یہ کہ ڈیوالو کیا نہیں صحیح طرح سے، دوسرے پھر بھی آپ ایم کیو کے ساتھ شانہ بشانہ نظر نہیں آتے بیکاز آف یور اون پالیٹکس ود
them against the People's Parties Act, even though آپ نہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں ہے، مگر ایشوز پر تو ایک ہی ہے نا. وہی نہیں، یہ ایک ایشو ہے، ضروری نہیں ہے، یہ بھی تو ایک ایشو ہے کہ ہاتھ ملا کر کھڑے ہوں. بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں، مگر یہ کہ ہم ایشوز پر ایک ہیں. اچھا، ایشوز پر ایک ہونے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دے دوں. ان کو زیادہ معلوم ہے کیونکہ یہ ایم پی ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر کانسٹیٹوئنسی کوئی کسی بھی چیز کے لیے ایک 8,000 کی ہو اور ایک 45,000 کی ہو تو یہ وارہ نہیں کھاتی، زیب نہیں دیتی. بہت زیادہ فرق ہے، بٹ تھوڑا فرق پاپولیشن میں اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایریاز جو ہیں کچھ وہ سپاسلی پاپولیٹڈ ہوتے ہیں اور فیکٹرز کو بھی دیکھا جاتا ہے. مارجن ہے 30 اور 50,000 کا، وہ ایکسیپٹیبل ہے ہم کو، مگر 8 اور 50 کے اندر تو شرارت ہے. وہ ون مین ون ووٹ کے نیگیٹ ہوتا ہے. شرارت ہے، شرارت ہے، نیگیٹ نہیں ہو رہا، شرارت. لیکن آپ اس میں بہت زیادہ سامنے نہیں آئے، آپ بہت پری آکیپائڈ ہیں ڈرون اٹیکس میں کہ آپ کراچی کے ایشوز پہ بھی بات کریں. نہیں، کراچی کے ایشوز پہ بھی جب آپ سوال کریں گے تو ہم ساری بات کریں گے، مگر ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کیوں نہیں دھرنا ہو رہا ہے اس ایشو پہ؟ یہاں پر بھی دھرنا کر لیں گے. دھرنے کے لیے دیکھو، میں کہوں کہ گاڑی جو ہے نا وہ سارے پہیوں سے چلتی ہے، سارے پرابلمز کے ساتھ چلتی ہے. اگر کوئی کہے کہ دھرنا ڈرونز پر کر رہے ہو، مہنگائی پر کیوں نہیں کیا؟ مہنگائی پر کر لیا. اب مہنگائی کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی ان پر پروٹیسٹ. دھرنا از اے ورڈ وچ وی ہیو یوزڈ. ایم کیو ایم سے مقابلہ کراچی میں جو اب ہونے جا رہا ہے اس میں کیا ہوگا؟ ہے ایم کیو ایم سے مقابلہ ہے نہیں ہے، لیکن کیا نتیجہ؟ اگر الیکشن صحیح ہو جاتے تو تب بھی آپ کو فرق نظر آ جاتا، اور اب بھی اگر الیکشن صحیح ہو جائیں گے آپ کو فرق نظر آئے گا. جی سر، ٹھیک بات ہے بالکل. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ الیکشن صحیح، ہمیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ 22 اگست کے انتخابات ایک ایگزمپلری تھے. اگر اسی طریقے کے طرز پر انتخابات پورے پاکستان میں ہو جائیں جس طرح ضمنی تھے، آپ نے الیکشن کمیشن امپاور تھا، فوج بھی بلا لی تھی، اور جس طرح سے میڈیا نے بھی کور کیا، تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو یقیناً جس کا مینڈیٹ ہے اس کا رائٹ ہے، مل جائے گا اس کو. جہاں تک بات ہے کو نہیں، خواجہ صاحب یہ دیکھیں نا، اسٹریٹجکلی اس الیکشن سے مے کے الیکشن اور اب تک آپ نے بھی تو کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوگی نا، پیپلز پارٹی کے ابھرتے ہوئے، پی ٹی آئی کے ابھرتے ہوئے ایک پاپولیرٹی کو کسی طرح آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اب آپ نے کیا سوچا؟ میری بات پہ اگر غور فرما لیتے تو یہ سوال کی نوبت ہی نہیں آتی. میں نے 11 مئی تو کوٹ ہی نہیں کیا، میں نے تو 22 اگست کوٹ کیا تھا. تو 22 اگست میں تو کتنے الیکشن ہوئے؟ ضمنی انتخابات تھے پاکستان کے سب سے بڑے، اور 4 نشستوں پر انتخابات تھے. ہم نے اپنی تو اسٹریٹجی ہمیشہ دیکھیں ہر پولیٹیکل وہ کیا چیز آپ نے کامیابی سے کی تھی مئی اور 22 اگست تک کے ایسا ہوا؟ میں بڑا کھل کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو ہمارا احتساب ہوا اس میں یہ تھا کہ ہماری کہیں نہ کہیں کچھ پاکٹس میں عوام سے کہیں نہ کہیں ہمارے نمائندوں کی، خاص طور پہ جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، کہیں ان کی دوری تھی ایشوز پہ. وہ دوری ہم نے ختم کی. وہ جو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جو ایک رشتہ بلڈ کا، پلس کا ہے، جو فیلنگز کا ہے، وہ ہمارا دوبارہ ریوائیو کیا. قائد طریق نے اس پہ ہمیں نہ صرف ہمیں پورا ریوائیو کیا بلکہ ہمیں اس دوران کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے عوام کو دی ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ میں آپ کو ووٹ زیادہ دیں گے بنسبت؟ میں سمپل ایک بات کہوں کہ آپ تمام پارلیمنٹیرین، خاص طور پہ حکومت کے پارلیمنٹیرینز، ان کو بٹھا لیں اور ہمارے علاقے کا کوئی سابق جنرل کونسلر بٹھا لیں. لوکل گورنمنٹ کے سٹرکچر اور اس کے رولز آف بزنس کا جتنا عوام کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اور کس طرح انہوں نے قتل لگے ایکٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری سب سے بڑی کامیابی. جہاں تک تحریک انصاف سے اسمبلی میں ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں سمر علی خان صاحب، انہوں نے جوائنٹ ریزولوشن میں بھی ہمارا ساتھ دیا تھا، جوائنٹ سیشن میں بھی ہمارا ساتھ دیا. لیکن ایک مجھے شکایت ضرور ہے، وہ یہ کہ یہ ایشو صرف ایم کیو ایم کا نہیں ہے. دیکھیں یہ ایشو ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، یہ ایشو ہے آئین کی بالادستی کا. تو اس میں میری ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ عدالت میں ضرور اس کا پارٹ بنے، اس کا انٹروینر بنے، کیونکہ اس میں جماعت اسلامی، مسلم لیگ فنکشنل، مسلم لیگ قاف، مسلم لیگ نون، یہ تمام کے تمام اس وقت ہائی کورٹ میں موجود ہیں. یہ استحصال صرف ان کا ہی نہیں، سندھ کے ہر ضلع میں ہر غریب متوسط. دورانی صاحب کو موقع دیں گے کیونکہ آخر ان کی پارٹی ہے جس کو یہ قانون لے کے آئی ہے اور اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کر رہی ہے. جی تنقید ہر طرف سے آ رہی ہے، ماشاءاللہ بالکل حق ہے ان کا، اور پولیٹیکل پارٹیوں کا حق ہے، بیسک رائٹ ہے. اگر وہ تنقید نہ کریں اور اس کے نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہمارے حساب سے، پیپلز پارٹی کے حساب سے، آج کے ہمارے حکومت کے حساب سے ہمارا یہ میرٹ صوبے کے لیے بالکل سوٹ کر رہا ہے اور اسی کی قانون سازی کی ہے. اس وجہ سے اس کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں. اگر ہم اس پر قانون سازی نہ کرتے اور ان کے ساتھ ہو کرتے تھے، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے. اچھا، پیپلز پارٹی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کیا فرق اب اینٹیسپیٹ کر رہی ہے یا توقع کر رہی ہے؟ کیونکہ مئی میں تو ایک صوبے کے علاوہ وہ بھی
اس صوبے کے رورل ایریاز مینلی کے علاوہ پیپلز پارٹی کا تو بہت برا حال ہوا الیکشنز میں. تو اس دفعہ کیا مختلف آپ نے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بہتر ہوگی؟ ایسا کیا کیا ہوا یہ کہ ہم جو مئی کے انتخابات ہیں اس سے پہلے ہم سمجھا نہ سکے, ہم سمجھا نہ سکے, لیکن جس طرح کیا سمجھایا کہ لیکن اب لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ پیپلز پارٹی ایک رائٹ پارٹی تھا, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیا زیادتی پہ کب تک ووٹ لیں گے؟ ابھی آپ نے پرفارمنس پہ کب ووٹ لیں گے؟ ایک لفظ ابھی آپ نے کہا تھا نا, خود ہی آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف کو اسائلم پہ ہونا چاہیے, تو اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اس کا نام آنا چاہیے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ آنا چاہیے, میں مذاق کر رہا تھا. اس مذاق کو میں ایک لفظ, ہم سیریس لیں گے, میں بتاؤں اس مذاق کو اگر واقعی نہیں ڈالنے کا میں کہہ رہا تھا. نہیں, اس کا میں نے کہا تھا کہ اگر اس کو گیلانی صاحب کے وزیر اعظم ہونے کے اور 24 گھنٹہ ہر وقت ہر ساعت کا موجود ہونا, پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کا اپنے آپ کا اور وزراء کا ہمارا مکمل طور پر وزراء اور وزیر اعظم موجود ہوتے, کیونکہ اگر ہم نہ ہوتے تو آصف زرداری صاحب اس کو پوچھ لیتے, پارٹی ہیڈ ضرور پوچھتا. سب بریک کی طرف اب جائیں گے اور بریک سے واپس آ کے کراچی آپریشن اور جو یہ انٹرنیشنل سیناریو سے لنکڈ ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے جس میں کراچی کا بھی پھر امن و امان آتا ہے لیکن پورے ملک کا, اس پہ اب ہم بات کریں گے. پی ایم این نون کی بھی ریپرزنٹیشن ساتھ ہے, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی سب ریپرزنٹڈ ہیں. یہ ایک آپریشن جس کا شروع میں تھوڑی اونرشپ نظر آ رہی تھی, اس وقت یہ آپریشن ایکچولی پولیٹیکلی کون چلا رہا ہے, پولیٹیکل ول کیا ہے, اس کا ویژن کیا ہے, آگے کہاں تک اس آپریشن نے جانا ہے. آخر تو ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے آگے امن و امان کو انشور کرنا ہے, تو اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب ہم کراچی آپریشن کی طرف چلیں گے. ڈاکٹر الوی, کراچی آپریشن جو کہ شروع کرتے وقت نظر آیا تھا کہ پولیٹیکل ول پی ایم ایل نون کی طرف سے واضح نظر آئی تھی, ایک لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور بڑا ویلکم اس وقت لوگوں نے کیا تھا کیونکہ کراچی کے بدترین حالات تھے اس وقت. جس طرح پھر لیکن آگے تک یہ آپریشن گیا تو ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ایکچولی ریلیونٹ پارٹی تھی, جو کہ صوبے کی قیادت کر رہی تھی, اس کی طرف سے کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ لیول نظر نہیں آیا. اور پھر آج کچھ نظر آتا ہے جیسے ڈی جی رینجرز اور پولیس کے جو ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں, شاید حیات صاحب, وہ مل کے یہ آپریشن چلا رہے ہیں, لیکن جب پیچھے سے پولیٹیکل گورنمنٹ کی سرپرستی یا ایکٹیو انوالومنٹ نہ ہو تو پھر اس میں کچھ ایکسیسز بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ پولیس, اور جس طرح ایک مجھے ایک کوٹ یاد آ رہا ہے اس وقت کہ کہا تھا کہ وار از مچ ٹو سیریس این ایشو ٹو بی لیفٹ ٹو دا جنرلز. تو اسی طرح سے پولیس ٹھیک ہے, از ڈوئنگ گریٹ, ایک پولیس کی اپنا رول ہے, بٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر پولیس اور رینجرز کے ہاتھ میں یہ آپریشن چھوڑ دینا اور انہیں پھر بیک بھی نہیں کرنا ود پولیٹیکل ویل, آپ کے خیال سے یہ آپریشن کس طرف جا رہا ہے؟ آپ نے ساری باتیں کہہ دی, مگر میں اس میں نمبرز کا اضافہ کر دیتا ہوں مثال کے طور پر, ہے نا, کیونکہ بات بالکل یہی ہے جو آپ نے کہی. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آئے تھے اور نواز شریف صاحب یہاں آئے, سب سے پہلے تو ہم نے پروٹیسٹ کیا کہ پی ٹی آئی کو ٹوٹلی اگنور کر دیا مشورے میں, جبکہ بھی ہے یعنی کم سے کم 7 یا 7.5 لاکھ ووٹرز ہمارے کراچی میں موجود ہیں, جو اچھی بڑی تعداد ہے. ان کے بعد دھاندلی کے گفتگو کے بغیر بات کر رہا ہوں میں. اچھا, اور ہمیں انوالو نہیں کیا. پھر میں 11 مئی کی ہے, 22 مئی کی نہیں, 22 اگست کی نہیں ہے. الیکشن 11 مئی کو ہی ہوا تھا, 22 اگست کنفرم کر رہے ہیں آپ سب کو. اچھا جی, اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کمیٹی بناؤ. اچھا, دوسری مرتبہ یہ آیا, مشورہ نہیں کیا. اچھا, ایکٹیولی ایک کام شروع کیا, کریڈٹ ٹو دیم, کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سو رہی تھی آرام سے. پہلے ان کے ساتھ مل کر 5 سال حالات خراب کیے, پھر ان کا کہ اب ہم کچھ نہیں کر رہے, تو وہ سینٹر سے پرامپٹنگ بھی اور اچھی پرامپٹنگ بھی. میرے خیال سے ساری جماعتیں نواز شریف کو اس میں کریڈٹ ملنا چاہیے, ساری جماعتیں اس پر خوش تھیں کہ چلو بھائی اب ایکٹیویٹی ہوگی. اور سارا کراچی تو ویسے ہی خوش تھا کہ بھائی جن حالات کے تھرو ہم گزر رہے ہیں نا, ہاں بدترین حالات تھے. تھوڑی بہت امپروومنٹ ضرور ہوئی ہے, لیٹ می اسٹیٹ دیٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہوا یہ کہ اس کے اوپر اگر نگرانی نہ ہونا تو نگرانی نہ ہونے کے چکر میں اب مس کیریج بھی ہو رہا ہے. اچھا, اچھے سے اچھا آپریشن جب مس کیریج ہوتا ہے نا, جس میں انوسنس پکڑے جائیں, اس کی کریڈیبلٹی لوز کرتا ہے اور عوام کے اندر ریئیکشن انوائٹ کرتا ہے. اب میری پارٹی کے لوگوں کو اگر اٹھایا جائے
اور جس کو پولیس اریسٹ کرے وہ کہے 20-25 ہزار روپے تو دینے پڑیں گے, یا چرس لگے گی یا فلانی چیز لگے گی. اس کا مطلب یہ آپریشن کی سپورٹ عوام میں پھر کم ہو جاتی ہے. رینجر سے اور ادھر سے نکل کر یہ اس تھانے کے ہاتھ میں چلا گیا, اس کانسٹیبل کے ہاتھ میں, اس ایس ایچ او کے ہاتھ میں چلا گیا, جو سمجھتے ہیں کہ یار آمدنی کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. اب یہ کیفیت کل کر دے گی آپریشن کو, یہ میں آپ کو ایک بات ہی بتا رہا ہوں. دوسرے, اگر یہ پولیس والے یہ کہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کے خلاف ہمیں پرمیشن چاہیے کہ ایکشن لیا جائے, تو اوپر والے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں, جو مثال کے طور پر ان کی جماعت میں گھس گئے ہوں گے, کسی جماعت میں بھی گھس گئے, ان کو پتا ہے نہیں پتا, یہ تو یہی بتائیں گے نا. مگر یہ کہ اگر پولیس والے یہ کہیں کہ جی ہمیں پرمیشن چاہیے, اس کا مطلب ابھی بھی اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا. اچھا, تیسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آپریشن فیل ہوا کراچی میں تو اور مزید حالات خراب ہوں گے, کیونکہ جو ڈسا ہوا ہوگا وہ واپس وینجنس کے ساتھ آئے گا. آپ کو معلوم ہے 29 یا کتنے پیرول پر رہا ہوئے ہیں یار, ہائنس کرائم والے, سمجھ میں نہیں آتا. ری اریسٹ کرنے کا آرڈر تو دے دیا, اب وہ انتظار کر رہے ہیں کیا؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپریشن ہو رہا ہے ٹیوزڈے منگل کو آپریشن ہونا تھا, تو پیر کو وہ آدمی بھاگ جائے گا نا رفو چکر. پورے آپریشن سے پہلے اناؤنس ایسے کر دیا تھا کہ درانی صاحب آپ کی پارٹی جو ہے وہ کیوں انٹرسٹ نہیں بہت زیادہ لیتی نظر آ رہی, کم سے کم پرسپشن پہ اگر ہم جائیں, ہو سکتا ہے حقائق کچھ اور ہوں, کہ لگ نہیں رہا کہ پیپلز پارٹی اون کر رہی ہے اس آپریشن کو, کیوں نہیں؟ دیکھیں, دو چیزیں الگ الگ ہیں. نمبر 1 تو کراچی آپریشن ہے. اگر کراچی آپریشن کو پیپلز پارٹی اپنے نام سے لے کر کے چلتا تو جس بندے کو نہیں, سندھ گورنمنٹ کے نام سے لے کے تو چل سکتی ہے نا, پیپلز پارٹی نہیں. گورنمنٹ کی بات کرو, جب آپ کے پاس پولیس آفیسر شاہد حیات موجود, جب پولیس فورس موجود, جب رینجرز موجود, یہ دونوں چیزیں سندھ گورنمنٹ کے حکومت چھوڑنے پر شاہد حیات صاحب کو چلانے دینا. ایک چیز ہے, پوری حکومت ہی چلا لیتے ہیں. اگر آپ سندھ گورنمنٹ کے نیوٹرل پوزیشن کو کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہ رہے, تو پھر نیوٹرل کی بات نہیں ہے سر, ایک گورنمنٹ کا بھی تو رول ہوتا ہے, ہوم منسٹری آپ کی ہے نا. نہیں, سب سے پہلی بات اسی پر آبجیکشن ہوتا تھا نا کہ یہ اپنے بندے کو لے کر کے چل رہا ہے. اس وقت کوئی خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کم سے کم ہم نے پولیس کو انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہے. شاہد حیات صاحب ایسے پولیس افسر ہیں, ہم نے پولیس کو, ہم نے تمام سسٹم کو, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, ایک ہی اچھی بات نکلی آپ کی نان انوالومنٹ سے کہ آپ پولیس کو جو ہے پھر اس میں نہیں انوالو ہو رہے. اچھا, شاہد حیات صاحب کی ریپوٹیشن جو ہے وہ ایز اے پولیس آفیسر خاصی اچھی بتائی جاتی ہے, لیکن این کیو ایم کے ساتھ ان کی ہم نے دیکھا کہ کچھ ان کی پریس کانفرنسز کی وجہ سے, ہو سکتا ہے ایز اے پولیس آفیسر شاید انہیں ایسی پریس کانفرنس نہ بھی کرنی چاہیے ہو, لیکن جو بھی ہے ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے ایز اے پولیس آفیسر. اب ایم کیو ایم کے ساتھ اگر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی ریلیشن شپ اچھی نہیں ہے, تو اس سے ہم کیا سمجھیں؟ نہیں, دیکھیں, مین ٹو مین تو ریلیشنز ویری کرتے ہیں, لیکن جو ایشو ہے جو آپ نے کہا کہ دیکھیں پولیس کا سربراہ ایک بڑا ذمہ دار ہوتا ہے, اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی سیاسی نمائندہ نہیں ہوتا وہ, اور اسے نہ کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے, نہ اسے کسی نوٹس کی ضرورت ہے. اس کا تو کام ہے اکراس دا بورڈ اپنی پوری پولیس کو کمانڈ کرنا. ہم سمجھتے ہیں ہمیں شاہد حیات صاحب کی نیت پہ بالکل شبہ نہیں, بلکہ ایک ان میں ایڈیشنل بینیفٹ ہے کہ وہ خود پولیس چیف ہوتے ہوئے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جعلی مقدمات کیسے بنائے جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود 3 سال جیل رہ چکے ہیں, انہیں معلوم ہے کتنے مقدمات میں ان کو پھنسایا گیا اور کس طرح وہ ان مقدمات سے باہر آئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ان کے رہنے سے تو ہمیں ایڈیشنل بینیفٹ ہونا چاہیے کہ جو جعلی مقدمات نہ بنے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا, یہ پورا آپریشن خاص طور پہ کراچی نہیں, اب تو میں پورے سندھ کا کہوں گا, کیونکہ فنکشنل اور نون اور کاف کے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ بھی مقدمات بن رہے ہیں. یہ پورا آپریشن آپ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ عوام کے لیے. اگر عوام میں وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے, عوام میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے وہ اعتماد ہی نہیں ہے, تو پھر بتائیے آپریشن آپ کر کس لیے؟ اتنے خراب ہو گئے تھے کہ لوگ ایون جو آپریشن کے بہت خلاف تھے, 90 کے آپریشن, 92 کے آپریشن کے جو بہت خلاف تھے لوگ, انہوں نے تک کہا کہ بھئی تنگ آ گئے, اب کچھ تو ہونا ہے. دیکھیں, اس میں تو سب سے بڑی آواز تو ہماری تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسیسز کو یہ جسٹیفائی کرتی ہے بات, بالکل نہیں کرتی, لیکن اب آپ تھوڑا سا ایکسیسز سے ہٹیں اور اس طرف آئیں کہ اب اس آپریشن نے اچیو کیا کرنا ہے عوام کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ایکسیسز ہو رہے ہیں, نہیں ہونے چاہیے, وی آر اگریڈ آن دیٹ, بٹ ادر دین دیٹ اس وقت اس آپریشن کو کس طرف اب جانا چاہیے کہ یہ کچھ ٹینجیبل لانگ ٹرم بینیفٹ کراچی کے عوام کو. لیکن 2 چیزیں ہوں اس آپریشن میں, ایک تو جو آپ کا انڈیکیٹر ہے وہ امپروو ہو. آپ کے انڈیکیٹرز ہیں اسٹریٹ کرائم, آپ کے انڈیکیٹرز ہیں بھتہ, آپ کے انڈیکیٹرز ہیں جو کڈنیپنگ فار رینسم ہے. یہ کیسے امپروو ہوں گے؟ یہ انڈیکیٹر بدقسمتی سے ابھی تک امپروو نہیں ہوا. تھوڑے بہت امپروو تو میں ایک تعریف کروں گا, کلنگز کی ریشو میں کمی ہوئی, ٹارگٹ کلنگز کم ہوئی ہیں, اور یہاں پر بہت سارے بینڈ آؤٹ فٹس یا ملیٹنٹس لوگ
وہ یہاں سے فرار ہوئے ہیں یا پکڑے گئے، ٹھیک، نمبر 1 اس کی ہم بڑی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ کلنگ تو بہرحال سب کا ایشو ہے، لیکن جو باقی انڈیکیٹرز ہیں وہ امپروو ہوا۔ تیسرا جو اہم ترین بات ہے وہ یہ پروسیکیوشن ریٹ آپ کا 1% بھی نہیں، صحیح، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں صرف اس چیز پر ایڈ کروں گا کہ دیکھو آپریشن پر ہم یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی کلرز کو اٹھا لیا اور ان کو اٹھا لیا، اچھا اٹھانے کے بعد کیا کرتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ اینٹی ٹیررزم کے اندر بھی پچھلے 5 سال کے اندر 6 سال کے اندر 22,000 لوگ گرفتار ہوئے، ایک دہشت گرد کو پروزیکیوٹ نہیں کیا۔ کے پی کی بات کر رہا ہوں، ادھر کی بات کر رہا ہوں کہ ٹارگٹ کلر موت بھی ہو جاتی ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کلرز کراچی کے اندر پکڑے گئے، اگر پکڑے گئے تو سزا نہیں ملی، ناٹ ون، یعنی پچھلے یہ 15-20 سال کی بیٹر فورینزکس، بیٹر پروزیکیوشن بے انتہا ضروری ہے، ورنہ گرفتار کر کے چھوڑنا پڑے گا۔ آپریشن تو پھر یعنی صرف حل نہیں ہے نا، وہ تو ایک ہی چیز ہے، اٹس اے سٹارٹ۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ یہ سب چیزیں کر پائے گی؟ آپ وکیل ہے نا، کورٹ میں معاملہ نہیں چلتا، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کورٹس کی انیفیشنسی، اس وجہ سے کہ جو مقدمہ پہنچتا ہے نا وہ کمزور پہنچتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ قائد اعظم کے مزار پر جو ریپ ہوا تھا کیسے کمزور نہیں پہنچے گا جب وٹنسز کو مار دیا جاتا ہے، ججز کو دھمکا دیا جاتا ہے۔ ولی بابر کا کیس آپ کے سامنے ہے نا کہ جس کے جتنے سارے تھے اس کے تحقیقات کرنے والے مارے گئے، یہ قائد اعظم کے مزار پر ریپ ہوا تھا، سارے رہا ہو گئے ہے نا، ود آل دی ایویڈنس۔ لاسٹ پوائنٹ جی، کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنے ترجمان مقرر کرنے پڑے ہوں اپنی ایڈوکیسی کے لیے، یہ کام حکومت کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت سیمز ایبسنٹ۔ فاضل صاحب شاید صحیح کہہ رہے ہیں کہ پولیس تو اپنا کام شاید جتنا بھی اچھا کر لے، لیکن ایک پولیٹیکل رول جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس سے ایبزالو گورنمنٹ اس ذمہ داری سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال آج آپ نے ڈسکشن سنی، آپ ہمارے فیس بک پیج پہ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں۔ تقریباً ہر مین پارٹی جو کراچی میں ہے اس کا ہم نے ریپرزنٹیشن یا اس کی بات ہم نے سنی۔ نو آفینس ٹو جماعت اسلامی، اگلی دفعہ ان کو بھی لے لیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب نے ہمارا شو دیکھا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اور اتوار کی شام 7:05 پہ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔